अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। एक सवाल का जवाब तो मेरे ख्याल में हमें मिल गया है, और वो सवाल ये था कि क्या पीएमएलएन के लीडर और साबिक प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ पाकिस्तान कभी वापस आएंगे। जाहिर है कि वो कल वापस आ गए हैं, और इस सवाल का जवाब तो मिल गया, और कई लोग इस हवाले से जिन्होंने शर्तें लगा रखी थी वो शर्तें हार भी गए हैं। अब जब वो वापस आ गए हैं तो अगला सवाल जो लोगों के ज़हनों में, दो सवाल आप कह लें, वैसे तो कई सवालात हैं। एक सवाल कि क्या उनकी जो वापसी हुई है वो किसी बड़ी डील का नतीजा है, और फिर एक और अहम सवाल ये है कि अगर नवाज शरीफ वापस आए हैं तो क्या वो चौथी मर्तबा, यानी कि रिकॉर्ड होगा कि चौथी मर्तबा वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। देखें, इस हवाले से अगर आप को याद हो तो मैंने ऊपर तले कई ऐसी वीडियोस, तीन चार कम अज़ कम ऐसी वीडियोस की थी जिसमें इस इम्कान को जाहिर किया था कि नवाज शरीफ जो है पाकिस्तान के एक दफ़ा फिर प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। और उसकी जो वजह है, बेस्ड ऑन जो कुछ इंफॉर्मेशन थी या जो आप सरकमस्टांशियल एविडेंस की बुनियाद पर ये नतीजा अखज़ करते हैं। एक वीडियो मैंने इस हवाले से की भी थी जिसमें पाकिस्तान के एक बहुत इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन हैं, जिनके जो मुक़तदरा हल्के हैं उनके साथ हमेशा राब्ते रहते हैं। तो उन्होंने कुछ अरसा पहले ये बात और ये दावा किया था इनफैक्ट कि फैसला हो गया है कि नवाज शरीफ जो है वापस भी आ रहे हैं और वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, और इस दफ़ा फैसला ये हुआ है कि उनको बाकायदा 5 साल दिए जाएंगे। दो कि मेरे लिए बड़ी ये हैरान कुन बात थी। उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ बेशक उन्होंने अपनी सियासत का आगाज़, बल्कि बेशतर पाकिस्तान में जो सियासतदान हैं उन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ इस्टेब्लिशमेंट से ही किया, लेकिन वही सियासतदान जो इस्टेब्लिशमेंट की गोद से जिन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ किया, उनकी फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई हुई। और नवाज शरीफ उसकी एक क्लासिक एग्जाम्पल हैं कि जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो हर दफ़ा जब उनकी हुकूमत का खात्मा हुआ, आइदर थ्रू डायरेक्ट मिलिट्री को या फिर अदालतों के ज़रिए उनको डिसक्वालीफाई किया गया, तो हमेशा उसका जो पस मंज़र था वो यही था कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी लड़ाई रही। और इंटरेस्टिंगली या आयरॉनिकली आप ये भी कहें कि जिस बंदे को उन्होंने आर्मी चीफ अपॉइंट किया उसी के साथ उनके साथ आगे चल के उनकी लड़ाई हुई। और ये भी कहा जाता है आम तौर पर कि शायद एस्टेब्लिशमेंट को बाकी कोई और भी सियासतदान एक्सेप्टेबल हो, लेकिन नवाज शरीफ एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, क्योंकि फ्राम बॉटम टू द टॉप, यानी कि एक सिपाही से लेके जनरल तक तमाम जो फौज के अंदर लोग हैं वो नवाज शरीफ को एक अच्छी निगाह से नहीं देखते, उनके बारे में एक अच्छा नुक्ता नज़र नहीं है। और जब इमरान खान को बतौर मुतबादिल के तौर पर पेश किया जा रहा था तो बहुत से इवन जो हमारे मीडिया के अंदर दोस्त हैं आज जो ज़ेरे अताब हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के उस वक्त करीब थे। बाकायदा तौर पर एक बहुत मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई गई, और उसमें कोई शक नहीं है कि उसमें इस्टेब्लिशमेंट पीछे थी कि किस तरीके से नवाज शरीफ को इवन गद्दार भी कहा गया, नवाज शरीफ को करप्ट तो वो कहते ही हैं, और हर तरह का जो आप कह सकते हैं कि जो कैंपेन है उनके खिलाफ लॉन्च की गई। और उसका मकसद यही था कि एक तरफ नवाज शरीफ को एक बुरा शख्स दिखाना है, इनकॉम्पिटेंट, गद्दार और हर तरह से करप्ट दिखाना है, और दूसरी तरफ जो इमरान खान है उनको एक मसीहा के तौर पर रिप्रेजेंट करना है। तो इस बैकग्राउंड के तहत इंटरेस्टिंगली ये सवाल लोगों के जहनों में बहुत ज़्यादा ये गर्दिश करता है कि आखिर नवाज शरीफ के पास ऐसा क्या सीक्रेट है, या आप कह लें कि ऐसी क्या गीदड़ सिंगी है कि हर दफ़ा जब उनको इक़्तिदार से निकाला जाता है और जो हमारे तबसरा निगार हैं, जो लोग हैं, उनको राइट ऑफ कर देते हैं और कहते हैं कि उनका जो सियासी मुस्तकबिल है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। 1999 में जब मुशर्रफ ने कू के ज़रिए उनकी हुकूमत का खात्मा किया, फिर एक डील के ज़रिए वो सऊदी अरब चले गए, और उस वक्त भी यही कहा गया कि अब कभी भी जो नवाज शरीफ है पाकिस्तान की सियासत में दोबारा नज़र नहीं आएंगे। लेकिन 2007 में वो पाकिस्तान में वापस आए, और जब वापस आ गए तो फिर लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि वो वापस तो आ गए हैं लेकिन कभी भी पाकिस्तान के वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे, एस्टेब्लिशमेंट उन्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन 2013 में हमने देखा कि तमाम तर उन दावों के बरक्स रिकॉर्ड थर्ड टाइम जो नवाज शरीफ हैं बतौर प्राइम मिनिस्टर वो मुंतखब हुए, और फिर अगेन जो माजी में होता रहा, एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी लड़ाई हुई, और उस लड़ाई का अंजाम 2017 में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसकी सूरत में निकला, जिसमें उनको लाइफ टाइम डिसक्वालीफाई कर दिया गया। और उसके बाद उनको एवन फील्ड में अल अजीज़िया के केस में कन्विक्शन हुई बाकायदा तौर पर, एक केस में 10 साल, दूसरे में 7 साल।
اور پھر ٹو کٹ دا لانگ سٹوری شارٹ 2019 نومبر میں وہ علاج کی غرض سے پاکستان سے باہر چلے گئے، اور یہاں پر عمران خان پرائم منسٹر تھے، اور پھر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ وہ ایک ڈیل کے ذریعے تو باہر گئے ہیں، اور اس بنیاد پر گئے ہیں کہ اب دوبارہ کبھی بھی پاکستان واپس نہیں آئیں گے۔ لیکن فاسٹ فارورڈ اگر آپ دیکھیں تو نواز شریف ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر واپس آ گئے ہیں، اور کل کے جو مناظر ہیں آئی تھنک جو سرکمسٹانشل ایویڈنس میں کہوں گا، آپ اس سے نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ جو اسٹیٹ رن سرکاری ٹیلی ویژن ہے جس طریقے سے براہ راست ان کی جو آمد ہے پاکستان اس کو نشر کر رہا تھا، اس میں اس طرح کے الفاظ کہنا کہ نواز شریف کا واپس آنا ملک کے لیے ایک اچھی نوید ہے، وہ پاکستان کے اس وقت مقبول ترین اور سینئر سیاستدان ہیں، اور ان کی واپسی کو براہ راست دکھانا، اور اس کے علاوہ جس طریقے کا پروٹوکول ان کو دیا گیا اور جس سموتھ طریقے سے ان کی پاکستان واپسی ہوئی، اس سے صاف ظاہر ہے کہ لوگ اب یہ نتیجہ اخذ کرنے میں میرے خیال میں ان کو مشکل نہیں ہونی چاہیے کہ اگر نواز شریف چوتھی مرتبہ پاکستان کے پرائم منسٹر بنتے ہیں تو یہ میرے خیال میں ایک بہت اٹ سیلف ایک ٹیسٹ کیس ہے، لوگوں کو اس پہ ریسرچ بھی کرنی چاہیے کہ آخر نواز شریف کے پاس ایسی کیا چیز ہے کہ ایک موقع کے اوپر جب لوگ ان کو بالکل رول آؤٹ کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب ان کی سیاست کا ہمیشہ خاتمہ ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی وہ کم بیک کرتے ہیں۔ اس کے حوالے سے مختلف لوگوں کی آراء ہیں، مثلاً کچھ لوگ جو عام طور پر، اور اس میں ہماری کنوکشن بھی ہے کہ شاید ان کو اپنے ماں باپ کی دعا ہے، اپنی ماں باپ کی انہوں نے خدمت کی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں، اس کو آپ اس طرح سے ویریفائی تو نہیں کر سکتے، لیکن جب ہم دعا کی بات کرتے ہیں تو ہوتا یہی ہے کہ سم ٹائم آپ کہتے ہیں کہ آپ بڑی مشکل میں تھے اور اچانک سے آپ مشکل سے نکل آئے، تو پھر ہم جو ہمارا اپنا ایک ایمان اور کنوکشن ہے، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ شاید کسی کی دعا کی وجہ سے ہم ایک بڑی مشکل سے نکل آئے ہیں۔ نواز شریف کی اگر بات کریں، میں ذاتی طور پر تو نہیں مجھے پتا، لیکن ایک سرکاری افسر میرے دوست ہیں وہ، اور انہوں نے ایک دفعہ مجھے یہ قصہ سنایا کہ جو نواز شریف ہیں وہ اپنے ماں باپ کی کتنی عزت کرتے ہیں، خاص کر کے اپنی والدہ کی جب وہ حیات تھیں۔ تو انہوں نے ایک قصہ مجھے سنایا کہ جب وہ پرائم منسٹر تھے پاکستان کے سیکنڈ ٹائم، تو ہر ویکنڈ پہ وہ جاتی عمرہ لاہور چلے جایا کرتے تھے، اور پھر منڈے کے روز واپس آیا کرتے تھے صبح صبح ہیلی کاپٹر کے ذریعے۔ تو ایک دفعہ انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر وہ بھی ہیلی پیڈ پر باقی جو پرائم منسٹر کا عملہ تھا وہاں پہ موجود تھے، تو ایک معمر خاتون جو ہیں ان کے سامنے موجود تھیں، اور ان کے سامنے جو نواز شریف اس وقت پرائم منسٹر تھے ہاتھ باندھے کھڑے تھے، اور وہ ان کو ڈانٹ رہی تھیں اور ان سے اس طرح کی بات کر رہی تھیں کہ تم آج اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ میری بات سنے بغیر جا رہے ہو۔ اور اسلام آباد میں ظاہر ہے کہ منڈے کا روز تھا، تو صبح واپس آ ان کی کوئی اہم مصروفیت تھی، اور وہ ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اماں جی بات سنیں، کہ میں پنجابی میں ان سے وہ بات کر رہے تھے، اور ان سے یہ وہ بات کہہ رہے تھے کہ جی مجھے ضروری کام ہے، میں آپ کا مطلب کام کر دوں گا اس لیے میں جا رہا تھا، ایسی بات نہیں ہے۔ تو وہ جو معمر خاتون تھی وہ کون تھی؟ وہ نواز شریف کی جو والدہ ہیں ان کی ملازمہ تھیں، اور بہت عرصے سے وہاں پہ ان کے ساتھ تھیں، اور بچوں کی طرح وہ کہتے ہیں جی کہ نواز شریف کو اور باقی بھی جو شریف فیملی ہے ان کو انہوں نے پالا تھا۔ تو جو سرکاری افسر تھے جو میرے دوست تھے، انہوں نے یہ کہا کہ اس سے ایک چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا شخص کہ جو اپنی والدہ کی ملازمہ کا اتنا احترام کرتا ہے، اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہے، تو آپ تصور کریں کہ وہ اپنی والدہ کا کتنا جو ہے نا عزت اور احترام کرتا ہے۔ تو یو نیور نو، ہمارے ہاں یہ بات ممکن ہے کہ ان کو اپنے ماں باپ کی دعا ہو اور جو انہوں نے ان کی خدمت کی ہے اس کا ان کا صلہ مل رہا ہو۔ دوسرا جو ایک اور مس پرسیپشن بھی کہی جاتی ہے، یہ بھی جو لوگ نواز شریف کے بہت قریب رہے، خاص کر کے جو سرکاری افسران ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کوئی پرو پی ایم ایل این نہیں ہیں یا ابھی بھی شاید نواز شریف کو پسند نہیں کرتے، تو ان کا یہ خیال ہے کہ عام طور پر نواز شریف کا عمومی تاثر یہ ہے کہ وہ بڑے گوف سے ہیں، مطلب آپ ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے، ان کے ساتھ بات کریں گے تو شاید آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ بہت کوئی چالاک اور بہت کوئی شاطر قسم کے شخص نہیں ہیں، اور ان کا یہ خیال تھا کہ جو ان کے ساتھ بات کرنے والا ہے ایٹ ٹائمز وہ اس بات سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ تو ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ عین ممکن ہے کہ جب 1999 میں جب ان کو باہر بھیجا گیا تو اس وقت جرنیلوں کو یہی خیال تھا کہ جی نواز شریف کہاں واپس آئے گا، ایک بھولا سا اور گوف سا انسان ہے، لیکن وہ پھر واپس آیا۔ پھر اسی طرح سے میرے خیال میں 2019 میں جب ان کو واپس بھیجا گیا
تو شاید اس وقت جو جرنیل تھے ان کا بھی یہی خیال تھا کہ جی نواز شریف کو بھیج دیں ایک دفعہ باہر، اب ویسے بھی بیمار ہیں تو انہوں نے کہاں واپس آنا ہے۔ تو جو ان کے قریب لوگ کام کرتے رہے ان کا یہ بھی ہے کہ شاید نواز شریف جو ہیں آن دا فیس آف اٹ بڑے ڈسیپٹیو ہیں، لوگ جو ان کو بے وقوف جتنا سمجھتے ہیں وہ اتنے بے وقوف ہیں نہیں، اور وہی جو لوگ ان کو بے وقوف سمجھتے ہیں وہ ایکچولی خود بے وقوف بن جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے۔ اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ظاہر ہے کہ جو نواز شریف ہیں وہ الزام عائد کرتے ہیں جنرل باجوہ، جنرل فیض کے اوپر، اور خاص کر کے جنرل باجوہ کے اوپر، کہ وہی آرمی چیف تھے جب ان کو لائف ٹائم ڈسکوالیفائی کیا گیا 2017 میں، اور بعد میں جو جنرل باجوہ ہیں آئی کین ٹیل یو ود سرٹنٹی ان کو اس بات پہ ریگریٹ ہے کہ انہوں نے نواز شریف کو، وہ یہ تو نہیں کہتے کہ انہوں نے ہٹایا یا انہوں نے کیا، وہ تو عدالتوں پہ ڈالتے ہیں، بٹ وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ وہ تھوڑی زیادہ ایفرٹ کر سکتے تھے نواز شریف کو بچانے کے لیے۔ اور جہاں تک عمران خان کی بات ہے، ان کو ہٹانے میں یا جب ان کی حکومت گئی یا ان کا ساتھ نہ دینے میں ان کو کوئی ریگریٹ نہیں ہے۔ تو ایک اور دوسری ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ جنرل باجوہ جتنا ان کے ساتھ نواز شریف کے ساتھ اختلاف رہا ہو، جنرل باجوہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیشہ نواز شریف کے ساتھ اختلافات کے باوجود ان کا ایک میوچل رسپیکٹ کا تعلق رہا ہے۔ جہاں تک بات ہے عمران خان کی، وہ بالکل آل ٹوگیدر از اے ڈفرنٹ سٹوری۔ وہ میوچل رسپیکٹ، وہ کسی کو رسپیکٹ دیتے بھی نہیں ہیں، اور جب آپ کسی کو ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں تو شاید جو آپ کا مفاہمت کی ایک پاسبلٹی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو خیر میں آپ کہہ لیں کہ ایک ازمپشن کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ آخر نواز شریف کے پاس ایسی کیا چیز ہے کہ کتنی دفعہ ان کی اب پولیٹیکل اوبیچری جو ہے وہ لکھ دی گئی تھی لیکن ہر دفعہ وہ واپس آ جاتے ہیں۔ یہ آئی تھنک اس کے اوپر تحقیق ہونی چاہیے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی وہ اسٹیبلشمنٹ کی آپ بھی اگر منت سماجت کرنا شروع کر دیں تو شاید آپ کا بھی مطلب وہ آسانی ہو جاتی ہے، بٹ آئی تھنک اسٹوری جو ہے یہ اٹ از فار مور کمپلیکیٹڈ، یا اتنی سمپل نہیں ہے۔ دوسرا جو اہم سوال ہے کہ کیا جو نواز شریف ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک مفاہمت کر کے آ رہے ہیں؟ عام طور پر تو ظاہر ہے کہ اس کو اسی طرح سے دیکھا جا رہا ہے کہ اگر ان کی کسی لیول پر انڈرسٹینڈنگ نہ ہوتی تو وہ اس طریقے سے واپس نہ آتے، کیونکہ ابھی بھی مقدمات ان کے خلاف جو کنوکشن ہے ان کے پاس ہے، اور اگر ان کو یہ فول پروف گارنٹی نہ ہوتی تو کبھی بھی وہ پاکستان اس طرح سے واپس نہ آتے۔ اور اگر ایسے ہی انہوں نے رسک لینا ہوتا تو آپ تصور کریں کہ جب ان کی اپنی حکومت یعنی کہ شہباز شریف پرائم منسٹر تھے اس وقت وہ نہیں آئے اور اب وہ آئے ہیں۔ تو اس لحاظ سے تو آئی تھنک اٹ از ایبسلیوٹلی کلیئر کہ یہ کہیں نہ کہیں انڈرسٹینڈنگ ضرور ہے، اور نواز شریف صاحب کو یہ ضرور بتایا گیا ہے کہ وہ واپس آئیں گے تو ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے گا۔ لیکن اس کو دیکھنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ کہ جو نواز شریف کے ناقدین ہیں، جو کرٹکس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف نے ایک بہت بڑا کمپرومائز کیا ہے، جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے تھے، جو سویلین سپریمیسی کی بات کرتے تھے، اس پر انہوں نے سمجھوتا کر لیا ہے، اور اس وجہ سے اسٹیبلشمنٹ اب جو ہے وہ انہیں قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن جو اس کا دوسرا پرسپیکٹیو ہے کہ کیا جو اسٹیبلشمنٹ واقعی ان کو اب واپس لانا چاہتی ہے، یا ان کے اگر وہ پرائم منسٹر بنتے بھی ہیں تو اس کے بننے میں وہ کوئی رکاوٹ نہیں کھڑا کرنا چاہتے، تو کیا وہ ماضی میں جو اسٹیبلشمنٹ نے ان کے ساتھ کیا، جو ان کو سمجھتے ہیں کہ نواز شریف تو سمجھتے ہیں اور ان کے جو سپورٹرز ہیں کہ ان کو ایک سازش کے ذریعے اور ایک چلتی ہوئی گورنمنٹ کو جب پاکستان ٹھیک طریقے پہ جا رہا تھا اور اننیسیسریلی دھرنوں کے ذریعے اور عدالتوں کے ذریعے ڈی سٹیبلائز کیا گیا، یا اس گناہ کا وہ کفارہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ جو پی ایم ایل این کے سپورٹرز ہیں وہ تو اس کو اسی تناظر میں دیکھتے ہیں کہ آج لوگ جو اعتراض کر رہے ہیں کہ وہی اسلام آباد ہائی کورٹ کیسے نواز شریف کو بغیر پیش ہوئے پروٹیکٹیو بیل دے رہی ہے، حالانکہ وہ ایک کنوکٹڈ فارمر پرائم منسٹر ہیں۔ تو جو ناقدین ہیں پی ایم ایل این کے، تو وہ یہ حوالہ دیتے ہیں کہ یہی عدالتیں تھیں جن کو منور کر کے ماضی میں جو مقتدرہ حلقے تھے انہوں نے میک شور کیا کہ ان کو سزا دی جائے، وہ نیب کی عدالت ہو، وہ جو اعلیٰ پاکستان کی عدلیہ ہو۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اوریجنل جو سن کمٹ کیا گیا وہ تو 2017 میں کیا گیا نواز شریف کے ساتھ، اور آج جو کچھ ہو رہا ہے تو نواز شریف کی ریڈیمپشن ہو رہی ہے، یعنی کہ ان کی بحالی ہو رہی ہے، یعنی کہ جو گناہ بقول پی ایم ایل این کے اس وقت کیا گیا اب اس کا کفارہ ادا کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ۔ تو یہ ایک طریقہ اس کو دیکھنے کا یہ بھی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ 2017 میں جہاں سے عمل وہ رکا تھا وہیں سے اب یہ دوبارہ شروع ہوگا، اور اسٹیبلشمنٹ نے
جو پروجیکٹ عمران خان کے پیچھے تھے، جو عمران خان کو انہوں نے لایا، جو اس کی وجہ سے ناکامی ہوئی، ان کو پروجیکٹ وہ کامیاب نہیں ہوا، تو اس غلطی کا وہ ازالہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہیں، آپ کو ڈفرینٹ طریقے سے آپ کیسے اس کو دیکھتے ہیں، بٹ ایک چیز میرے خیال میں واضح ہے کہ سیاستدان کا کیا کام ہوتا ہے کہ ناممکن کو ممکن بنانا، تو وہ آپ کس طریقے سے بناتے ہیں، کس طریقے سے آپ گیم کھیلتے ہیں، تو اس میں ایٹ لیسٹ گیو نواز شریف اے کریڈٹ کہ یہ وہ نواز شریف ہیں جو بالکل ڈاؤن آؤٹ تھے، جن کے بارے میں یہ خیال تھا کہ ان کا کبھی کم بیک ہو نہیں سکتا، اور آج تصور کریں کہ وہ لوگ جو مبینہ طور پر ان کو رستے سے ہٹانے میں انہوں نے مرکزی کردار ادا کیا، جنرل باجوہ ہوں، جنرل فیض ہوں، ثاقب نثار ہوں، یا باقی سپریم کورٹ کے ججز ہوں، ایون عمران خان ہوں، تو آپ اندازہ کریں کہ آج وہ کہاں ہیں اور نواز شریف آج کہاں ہیں۔ تو اس کے بارے میں ضرور بات ہو سکتی ہے کہ کیا آپ اصولوں پہ کمپرومائز کر کے اس طرح سے آپ کی واپسی ہونی چاہیے۔ میرے خیال میں وہ الگ بات ہے، لیکن سیاست میں نے جیسے آپ سے کہا کہ سیاست اسی چیز کا نام ہے کہ آپ ناممکن کو ممکن بناتے ہیں۔ جب عمران خان کے اوپر مشکل وقت تھا، جب تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ان کو نظر آ رہا تھا کہ اب وہ اقتدار میں نہیں رہ سکیں گے، تو انہوں نے اپنا اقتدار بچانے کے لیے ایون جنرل باجوہ کو لائف ٹائم آرمی چیف بننے کی آفر تک کر دی۔ تو اصولی طور پر تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایسا پاکستان کے آئین اور قانون میں ہے ہی نہیں، لیکن عمران خان نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہاں تک انہوں نے کیا، لیکن وہ الگ بات ہے کہ ان کی وہ جو چال ہے یا وہ کارڈ ہے وہ اس طریقے سے کامیاب نہیں ہوئے۔ لیکن آن دی ادر ہینڈ جو نواز شریف ہیں وہ جیسے بھی انہوں نے جو بھی کارڈز کھیلے، ہی از بیک۔ اب اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے، یہ بالکل پاکستان ایک ہی سیم اسکرپٹ ہے کہ اگر وہ پرائم منسٹر بن بھی جاتے ہیں الیکشنز کے بعد، تو کیا پاکستان میں ایک سموتھ جو پولیٹیکل پروسیس آگے بڑھ سکتا ہے؟ کیونکہ ایک وجہ، اور جو سب سے بڑی وجہ ہے، کہ کسی بھی ملک کے لیے اگر ایک سے زیادہ پاور سینٹرز ہوں گے تو پرابلمز آئیں گی۔ تو کیا جب نواز شریف نوئنگ ہز پرسنالٹی، نوئنگ ہز پاسٹ اپروچ، وہ جس طرح کل بھی انہوں نے خطاب کیا، کچھ چیزوں کے اوپر انہوں نے واضح کیا، دو کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تو تنقید نہیں کی، بٹ انڈائریکٹلی وہ بنگلہ دیش کی بات ہو، یا پھر جو انہوں نے بات کی ہو کہ ملک کی بہتری اسی میں، یا ملک نے اگر چلنا ہے تو آئین کے مطابق آپ کو چلنا ہوگا، تو وہ بھی ایک اشارہ ٹورڈز دی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ پھر تیسری جو انہوں نے بات کی اگین، جس پر ماضی میں نواز شریف کا ہمیشہ سے اختلاف رہا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور وہ یہ رہا کہ ہم اپنے جو ہمسائے ہیں ان کے ساتھ تعلقات بہتر کیے بغیر ترقی نہیں کر سکتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم باقی دنیا کے ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر کریں اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ لڑتے رہیں۔ مطلب بھارت کا انہوں نے نام نہیں لیا، لیکن ایوری بڈی نوز کہ نواز شریف جب بھی اقتدار میں آئے، انہوں نے ہمیشہ کوشش کی کہ پیسفل نیبرہڈ کی جو پالیسی ہے اس کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ فالو کیا جائے، اور جو پیس پروسیس کا عمل ہے بھارت کے ساتھ وہ آگے بڑھایا جائے۔ اور اسی وجہ سے بھارت کے اندر اگر حالات دیکھیں، اگر کسی پاکستانی سیاستدان کی، کسی لیڈر کی گڈ ول ہے تو وہ صرف نواز شریف کی ہے، کیونکہ میری بھی انٹریکشن ہوتی رہتی ہے جو انڈین ڈپلومیٹس ہیں باقی لوگوں سے، تو ان کا یہی ماننا ہے کہ نواز شریف نے جب ایفرٹ کی تو وہ ان کی ایک سنسیئر ایفرٹ تھی بھارت کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے۔ تو ایک پرسپیکٹیو یہ بھی ہے کہ کیونکہ موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، موجودہ جو آرمی چیف ہیں، ان کی سب سے بڑی ترجیح جو ہے، پرائیورٹی ہے، وہ پاکستان کی معیشت کو بحال کرنا ہے، اور پاکستان کی معیشت کی بحالی میں جو ریجنل کنیکٹیوٹی ہے، دیٹ پلیز این امپورٹنٹ رول۔ اور شاید وہ جس طرح جنرل باجوہ کی باقی پالیسیوں سے آپ اختلاف کریں، انہوں نے بہت زیادہ سر دھڑ کی بازی لگائی، یہ کوشش کی کہ بھارت کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لایا جائے، لیکن کچھ انیشیٹوز لیے بھی گئے، لیکن جہاں پر مشکل فیصلے لینے تھے وہاں پر جو عمران خان ہیں وہ بیک آؤٹ کر گئے، کیونکہ ان کو یہ لگا کہ اگر وہ تعلقات کی بحالی کی طرف جائیں گے اور کچھ کمپرومائزز کریں گے تو وہ ان کے لیے ایک سیاسی طور پر خودکشی ہوگی۔ تو اپیرنٹلی لگتا یہ ہے کہ ابھی تک تو کوئی بڑی ہمیں پتہ نہیں چلا کہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں یا جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی بھارت کو لے کر کے کیا پالیسی ہے، کیا وہ جنرل باجوہ کی پالیسی کو فالو کریں گے یا ایک اپنی ان کی پالیسی ہوگی۔ لیکن جو ایک سٹیٹس کو ہے ابھی تک مینٹین ہے، لائن آف کنٹرول کے اوپر بھی سیز فائر ہے، اس سے لگتا یہی ہے کہ ایٹ لیسٹ اگر تعلقات میں بہتری کی بات نہ ہو تو تعلقات
خراب کرنے میں بھی جو موجودہ جو ہمارے فیصلہ ساز ادارے ہیں وہ دلچسپی نہیں رکھتے. تو دو کہ جب بھی اگر کوئی فارورڈ موومنٹ ہوتی ہے وہ ایک الگ خیر سبجیکٹ ہے، وہ ہوگی تب ہی جب کیونکہ پاکستان میں انتخابات اگلے سال کے شروع میں ہیں، اور کچھ اگلے سال میں ہی مارچ اپریل میں بھارت کے اندر انتخابات ہیں، تو اس کے بعد ہی یہ چیزیں واضح ہوں گی. تو ایک جو پرسپیکٹیو ہے وہ یہ بھی ہے نواز شریف کو لانے کا کہ جو لارجر پلان ہے اس وقت کہ پاکستان کی معیشت کو ریوائیو کرنا ہے، تو اس میں اگر بھارت کے ساتھ مفاہمت کا عمل شامل ہے تو اس جو فریم کے اندر جو نواز شریف ہیں وہ بھی فٹ ان ہوتے ہیں. بٹ لیٹ سی، ماضی میں ہم نے دیکھا ہے، میرا خیال میں سب سے بہترین جو مثال جو عمران خان اور جو اسٹیبلشمنٹ تھی، اس سے بہتر میرے خیال میں کمبینیشن ہو نہیں سکتا تھا، کیونکہ عمران خان تو 100% اسٹیبلشمنٹ کی ایما کے اوپر آئے تھے. ان کی اپنی پاپولیرٹی بے شک ہو، لیکن اور شروع میں جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ نے بلکہ کوشش کی جنرل باجوہ نے ہر طرح سے ان کو سپورٹ کرنے کی، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کے درمیان بھی اختلاف ہوا، کیونکہ پاور کا جو کھیل ہے وہ ایسا ہے کہ اگر طاقت کے سینٹر ایک سے زیادہ ہوں گے تو لڑائی کہیں نہ کہیں ہوگی. اور دیکھنا یہ ہے کہ اگر پرائم منسٹر بن بھی جاتے ہیں نواز شریف، اور اس کے بعد کیا جو موجودہ آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر، ان کے ساتھ جو ان کی گڈ ول ہے وہ کتنے عرصے جاری رہے گی، یا ماضی کی طرح پھر آغاز اچھا ہوگا اور اس کے بعد یو نیور نو، جس طرح عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کا حال ہوا. اور ماضی میں نواز شریف یہ تجربات دیکھ چکے ہیں. لیکن بنیادی ایک فرق یہ ہو سکتا ہے کہ جو عمران خان کا تجربہ اس لیے بھی ناکام ہوا، جنرل باجوہ خود بھی کہتے ہیں کہ پہلے سال ان کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ شاید اس طریقے سے انکمپیٹنٹ تھے، پہلی دفعہ پرائم منسٹر بنے تھے، مطلب اتنا ان کو چیزوں کو ڈیل کرنے کا تجربہ نہیں تھا، ان کا کنڈکٹ اس طرح سے ٹھیک نہیں تھا. آن دی ادر ہینڈ جو نواز شریف ہیں، ایٹ لیسٹ ہی از این ایکسپیرینسڈ پولیٹیشین، 3 دفعہ پاکستان کے پرائم منسٹر رہے ہیں، تو اس لحاظ سے اٹ کوڈ بی اے ڈفرنٹ ایکسپیریمنٹ. بٹ نیور دا لیس دیکھیں کیا ہوتا ہے. کچھ سوالوں کے جواب تو ہمیں مل گئے، نواز شریف واپس آ گئے ہیں، اور جیسے جیسے آگے یہ معاملات بڑھیں گے تو اس طرح سے چیزیں انفولڈ ہوں گی. بٹ یہ کسی کے لیے کوئی حیران کن خبر نہیں ہونی چاہیے کہ اگر آئندہ عام انتخابات کے بعد ایک دفعہ پھر جو نواز شریف ہیں وہ پاکستان کے پرائم منسٹر بن جائیں. آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.